बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं और मैं मंसूर एहसास हूँ। नाज़रीन, हमारा ये वीडियो पैगाम एक तो आपके लिए है और इसके साथ साथ उनके लिए भी है जिन तक अभी तक ये वीडियो पैगाम नहीं पहुँचा। और देखना यह है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी ये समझते हैं या नहीं कि ये वीडियो पैगाम हर उस शख्स तक जाना चाहिए जिसकी ये ज़रूरत है। और ये पैगाम ज़रूरत है दुनिया में रहने वाले हर शख्स की, उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो, उसका ताल्लुक़ इंडिया से हो, उसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, दुनिया के किसी भी खित्ते से हो, यूरोप से हो, उसका ताल्लुक़ बर्र-ए-आज़म एशिया से, अफ्रीका से, अमेरिका से हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, उन सब के लिए ये पैगाम है और आप ये समझेंगे कि उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आप तक तो पहुँच चुका, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस पैगाम को आगे कैसे पहुँचाते हैं। पैगाम क्या है कि सिर्फ़ 2 सादा सी बातें आपसे शेयर करनी है। ये हम सब लोग जानते हैं कि इस पूरी कायनात को बनाने वाली एक हस्ती है, एक ज़ात है और वो है अल्लाह सुब्हाना व तआला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, इस कायनात में मखलूक़ात को तख़लीक़ किया और फिर उनकी रोज़ी का, उनके खाने-पीने के असबाब पैदा कर दिए, उनकी रिहाइश के और उनके रहन-सहन के और उनकी ज़िंदगी के तमाम मामलात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में सेटल कर दिया। कुछ लोगों को अमीर बना दिया, कुछ को गरीब बना दिया, कुछ को गोरा बना दिया, कुछ को काला बना दिया और कुछ को अक्लमंद बना दिया और कुछ के अंदर अक्ल को कम कर दिया। ये उस ज़ात की मर्ज़ी है और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हमने चलना है। ये सूरज, चाँद, सितारों का जो सारे का सारा निज़ाम है, आसमान का, ज़मीन का, पानी का, जंगल का, बियाबान का, समुंदर का निज़ाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मर्ज़ी से बना दिया है। और उसके साथ-साथ एक मखलूक को अल्लाह ताला ने तख़लीक़ किया जिसका नाम है इंसान, और इंसान को तख़लीक़ करके अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया और फिर उसके साथ-साथ ये भी कह दिया कि ये अशरफुल मखलूक़ात भी है और कुछ मौके ऐसे आते हैं कि ये जानवरों से भी बदतर है। इस इंसान को कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। और जो बात आपसे कहनी है वो ये है कि 2 बातें हैं जो आपने अपने ज़हन में रखनी है। अल्लाह ताला अपने पाक कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल अस्र, ज़माने की कसम है, असर की कसम है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि बेशक इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, लेकिन वो लोग खसारे में नहीं हैं, वो लोग घाटे में नहीं हैं, वो लोग लॉस में नहीं हैं। कौन लोग? जो ईमान लाने वाले हैं। और ईमान क्या है इस पे भी हम गुफ्तगू करते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और वो नेक अमाल करते हैं। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, और वो हक़ की बात करते हैं या हक़ पर कायम रहते हैं, और फिर हक़ की बात करने के साथ जो मुश्किलात आती हैं, हक़ पर कायम रहने के साथ जो मुश्किलात आती हैं उसके ऊपर सब्र करने वाले लोग हैं। ये खसारे में नहीं हैं, ये घाटे में नहीं हैं और ये लॉस में नहीं हैं। इनके अलावा, ईमान लाने वालों के अलावा दुनिया में जितने भी लोग हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ, वो सारे के सारे घाटे में हैं, सारे के सारे खसारे में हैं। अगरचे दुनिया के निज़ाम में वो कितने भी कामयाब क्यों ना हों, उनके बैंक बैलेंसेस हों, उनकी बड़ी-बड़ी जायदादें हों, उनके बड़े-बड़े बिज़नेसेस हों और वो दुनिया में ऐशो-इशर की ज़िंदगी गुज़ार रहे हों, लेकिन वो ईमान की दौलत से माला-माल नहीं हैं, अल्लाह के यहाँ घाटे में हैं, परवरदिगार के यहाँ खसारे में हैं। रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि दे आर लूज़र्स, वो नाकाम लोग हैं। इस बात को आज हमें समझना है। आप में से वो लोग जो ईमान लाने वाले हैं, वो तो इससे निकल गए, इस घाटे से निकल गए फ़िलहाल तौर पर। और जो ईमान नहीं लाने वाले, जो अभी तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन इस्लाम के ऊपर, अल्लाह ताला के हुक्म पे, अल्लाह ताला के वजूद पे और अल्लाह ताला ने जिन जिन चीज़ों के ऊपर ईमान लाने का हुक्म दिया है उन पर ईमान नहीं लाए, वो घाटे में हैं, वो खसारे में हैं। आपने उन लोगों तक भी इस बात को पहुँचाना है। उनको गौर करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको दुनिया के निज़ाम के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए, फ़िक्र करना चाहिए कि ये निज़ाम है क्या और इसको चलाने वाली कौन-सी हस्ती है और वो हस्ती हमसे चाहती क्या है। वो लोग जो ईमान लाए, वो खसारे में नहीं हैं, वो घाटे में नहीं हैं, दे आर नॉट लूज़र्स। लेकिन ईमान जो है लाना है,
اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو فرض ہو جاتی ہیں، جو لازم ہو جاتی ہیں، اور کون کون سی باتیں ایسی ہیں جن سے انسان کو کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اب ان میں جو پہلی چیز ہے وہ ایمان ہے، وہ اقرار ہے، وہ عہد ہے جو انسان کرتا ہے کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود ہستی نہیں ہے اس پوری کائنات میں، نہ ہے، نہ تھی، نہ ہوگی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ہے ایمان کا اقرار کرنا، یعنی ایمان لے کر آنا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اللہ کی الہامی کتابوں پر ایمان ہے، جنت اور دوزخ پر ایمان ہے، عالم حشر پر ایمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیر اور شر کی تقدیر کے اوپر ایمان ہے۔ یہ ایمان لے کر آنا، یعنی جس کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، یہ ہے وہ ایمان جو ہمیں لانا ہے۔ اب ایمان لانے کے بعد اس ایمان کا ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ ہم ایمان تو لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، اللہ کی الہامی کتابوں پر، اللہ کے تمام نبیوں پر، جنت اور دوزخ پر، فرشتوں پر ایمان ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، قبر حشر پر ایمان ہے۔ اور ایمان کی پختگی کا ہم اندازہ کیسے لگائیں گے؟ کہ ٹیسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ ٹیسٹ کیس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیسٹ کیس ہمیں دے دیا کہ جب تم کلمہ پڑھ لو، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو سب سے پہلا جو عمل ہے نیک عملوں میں سے وہ کیا ہے؟ کہ نماز کو قائم کرنا۔ الا الذین آمنوا، ایمان لے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمال کرنے والے، فرمایا نماز قائم کرو، نماز نیک عمل ہے۔ تو اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا پھر ہم نمازی بھی ہیں؟ کیا ہم نماز قائم کرنے والے ہیں؟ ہم اتنے شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ، پوری ادراک کے ساتھ، پوری یکسوئی اور خلوص کے ساتھ، اور پوری توجہ کے ساتھ، اور پوری فکر کے ساتھ نماز کے پابند ہیں؟ یا جو نماز مل گئی وہ پڑھ لی، جو نہ ملی اس کو چھوڑ دیا گیا؟ 5 ٹائم نماز ایک مسلمان بالغ مرد کے اوپر، عورت کے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ فرمایا کہ آپ کی اولاد میں سے آپ کا بچہ یا بچی 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی ترغیب دو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے اوپر نماز فرض ہے، نماز نہ پڑھنے پر ان کی ڈانٹ ڈپٹ کریں، ان کی سرزنش کریں، ان سے ناراض ہو جائیں، اور سختی کے ساتھ نماز کا پابند بنائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں بچے تو بچے، نوجوان تو نوجوان، وہ بزرگ جن کے بال سفید ہو گئے، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز کے پابند نہیں ہیں، پوری زندگیاں ایسے ہی گنوا دی، اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن نماز سے عاری ہیں، نماز سے دور ہیں، دین کے اس ستون کو انہوں نے قائم نہیں کیا۔ تو دین کی جو بنیاد ہے وہ نماز ہے۔ جو 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا، 5 چیزوں کے اوپر دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، ان میں سے پہلا تو کلمہ ہے، پہلا تو وہ اقرار ہے، پہلا تو وہ ایمان لے کر آنا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنے کو نمازی ہیں۔ اگر ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اگر نہیں ہیں تو آپ کو فکر کی بات کر رہے ہیں۔ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کریں، خود بھی پڑھیں اور اپنی اولادوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں، خود بھی اس بات کو سنیں اور دوسروں تک اس بات کو پہنچائیں۔ تیسری بنیاد جو دین اسلام کی بنیادوں میں سے قرار دی گئی ہے وہ ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ زکوٰۃ ہر صاحب مال پر سال میں صرف 1 مرتبہ ایک خاص کوانٹٹی میں فرض ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والا اپنے مال کو کر لیتا ہے پاک۔ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا اور مستحقین کا حق ہے اس بندے کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی زیادہ مال سے، بڑے زیادہ دولت سے نوازا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ جو ہے اس کا کیلکولیشن کرے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اور پھر اس کو بالکل اللہ کے دین کے حکم کے مطابق اس کو تقسیم کر دے، اپنے مال کو پاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ کا نظام ہے وہ فرض کیا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے
ان کے پاس لاکھوں روپے ہیں، کروڑوں روپے ہیں، اربوں روپے کے بزنسز ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کی دین کی بنیاد کمزور ہے۔ وہ جو کلمہ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے ایمان میں کمزور ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے روزہ، جو سال میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اور سال میں ایک مہینے کے روزے، رمضان المبارک کے روزے ہر بالغ شخص پہ اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کو پرہیزگار اور متقی لوگ پسند ہے۔ پانچویں نمبر پہ حج جو ہے وہ ہر صاحب مال کے اوپر فرض ہے، جو اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، سال میں حج کر سکتا ہے تو ہر سال کرے، نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم اس کے اوپر حج فرض کر دی گئی ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خسارے میں نہ ہوں، ہم گھاٹے میں نہ ہوں، اور ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ، ہمیشہ ہمیشہ کا گھاٹا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضگی یہ ہے کہ کلمے کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت کے بغیر، اور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت کے بغیر جو بھی بندہ مرد ہو یا عورت ہو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، دین اسلام کے اصولوں کا پابند نہیں ہوتا، وہ سب کے سب لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ دے آر لوزرز ان دس لائف، اس زندگی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوزر ہو جائیں گے۔ جب موت آئے گی، موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو سب سے پہلی جو کسوٹی ہے، سب سے پہلا جو بیلنس ہے وہ ہوگا یہ کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کلمہ گو ہے یا نہیں ہے۔ کلمہ گو ایک سائڈ پہ کر دیے جائیں گے اور کلمہ کا انکار کرنے والے دوسری سائڈ پر کر دیے جائیں گے۔ اللہ کو واحد ہستی، واحد معبود ہستی ماننے والے ایک طرف کر دیے جائیں گے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، اور اللہ کو خالق، مالک، رازق اور خاص طور پر الہ نہ ماننے والے ایک سائڈ پر کر دیے جائیں گے، اور داہنی ہاتھ والے کامیاب ہوں گے اور بائیں ہاتھ والے ناکام ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خسارے والوں میں شامل نہ ہوں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دین اسلام کو اختیار کریں، اور دین اسلام کو اختیار کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی اصول دین کے بتائے ہیں ان کے اوپر کار بند ہو جائیں۔ اور بنیادی اصول کیا ہیں؟ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ کے الہ ہونے کا اقرار، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار کرنے کے بعد نمازوں کے پابند بنے، روزانہ کی بنیاد پر 5 نمازیں 10 سال کی عمر میں فرض کر دی گئی ہیں۔ زکوٰۃ کا انتظام کریں، صاحب مال کے اوپر زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ خاص مقدار میں فرض کر دی گئی ہے۔ یہ کیلکولیٹ کریں، اس کو بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ ادا کریں اور اپنے مال کو پاک کریں۔ سال میں ایک مہینے کے روزے آتے ہیں، ہر بالغ مرد اور عورت کے اوپر فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے، روزہ اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کی جزا ہے، روزہ اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کی جزا دیں گے۔ حج وہ لوگ جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اس کی قوت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے اوپر حاضری کا شرف لازمی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے خسارے سے، ہمیشہ ہمیشہ کے گھاٹے سے اور ہمیشہ ہمیشہ لوزر ہونے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اسلام کے بنیادی اصولوں یعنی کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے اوپر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر ہم اس کے مستحق ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش و خرم رکھے، منصور احساس کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔